एतिकाफ की नीयत कब करनी है और कैसी करनी है? एतिकाफ के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल करना कैसा है? एतिकाफ के दौरान गुस्ल वाजिब हो गया तो क्या हुक्म है? एतिकाफ में बैठने वाले के लिए मोटर ऑन करने के लिए मस्जिद के बाहर जाना कैसा है? अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एतिकाफ के मसाइल तफसीली तौर पर जानने वाले हैं। अल्लाह ताला से दुआगो हों कि अल्लाह तबारक व ताला जो कुछ कहा सुना जाएगा इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सबसे पहली बात, एतिकाफ क्या है? एतिकाफ किसे कहते हैं? एतिकाफ के माने हैं ठहरना, रुक जाना, यानी रोजे की हालत में अल्लाह के घर में एतिकाफ की नीयत से मुसलसल ठहरने को एतिकाफ कहते हैं। नंबर 2, एतिकाफ की फजीलत क्या है? एतिकाफ वाला अमल उन इबादात में से है जो पिछले अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से चली आ रही है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, वआहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन वर्रुक्कइस सुजूद। और हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया कि अल्लाह के घर यानी बैतुल्लाह को पाक और साफ रखो, तवाफ करने वालों के लिए और एतिकाफ करने वालों के लिए और रुकू और सजदा करने वालों के लिए, यानी नमाज पढ़ने वालों के लिए। इससे बात मालूम होती है कि एतिकाफ वाला अमल पिछले अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से चला रहा है। एतिकाफ की फजीलत एक ये भी है, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की रिवायत है, फरमाते हैं कि जो कोई आदमी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को खुश करने के लिए एक दिन का एतिकाफ करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके और जहन्नुम के दरमियान 3 खंदकें आड़ फरमा देते हैं और एक खंदक की मसाफत जमीन और आसमान के दरमियान की खला से भी ज्यादा चौड़ी है। तो इससे समझें कि एतिकाफ में बैठने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या इनाम अता फरमाने वाले हैं। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआगो हों कि अल्लाह ताला एतिकाफ में बैठने की हम तमाम को तौफीक अता फरमाए। नंबर 3, एतिकाफ 3 तरह का है। नंबर 1 वाजिब, नंबर 2 सुन्नत, नंबर 3 मुस्तहब। एतिकाफ वाजिब उस वक्त होता है जबकि आदमी मन्नत माना कि अगर मेरा फला काम हो गया तो मैं 1 दिन का या 2 दिन का एतिकाफ करूंगा। अब उसके लिए वाजिब है कि वो काम हो जाने के बाद वो एतिकाफ में बैठे, ये एतिकाफ वाजिब है। नंबर 2, एतिकाफ सुन्नत, रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में 10 दिन का एतिकाफ यानी पूरे आखिरी अशरे का एतिकाफ करना यह सुन्नत मुअक्कदा है। नंबर 3, एतिकाफ मुस्तहब, यानी कोई आदमी मस्जिद में आते वक्त ये नियत कर लिया कि जितनी देर मैं मस्जिद में रहूंगा उतनी देर का मैं एतिकाफ करता हूं, चाहे वो 5 मिनट हो या 10 मिनट हो या 1 घंटा हो, जितनी देर वो मस्जिद के अंदर रहेगा वो एतिकाफ में रहेगा। तो ये एतिकाफ मुस्तहब है। नंबर 4, एतिकाफ का वक्त कब से कब तक है? रमजानुल मुबारक में सुन्नत एतिकाफ का वक्त आखिरी अशरे के शुरू होने से लेकर ईद के चांद नजर आने तक है। क्या मतलब है? आखिरी अशरा शुरू होता है 19 रमजान के इफ्तार से, गुरूब आफ्ताब से,
تو اس لیے جو آدمی اعتکاف میں بیٹھنا چاہے اس کے لیے چاہیے کہ 19ویں روزے کی افطار وہ مسجد کے اندر کیا کرے۔ غروب آفتاب سے تاریخ شروع ہو جاتی ہے، تاریخ بدل جاتی ہے، انگریزی تاریخ رات کے 12 بجے بدلتی ہے، لیکن اسلامی تاریخ غروب آفتاب سے بدل جاتی ہے، آخری عشرہ غروب آفتاب سے شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اعتکاف میں بیٹھنے والا 19ویں روزے کی افطار وہ مسجد کے اندر کیا کرے۔ نمبر 5، اعتکاف کی نیت کب کرنی ہے اور کیسی کرنی ہے؟ اس بات کو اچھی طرح یاد رکھے کہ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ دل میں آپ نے ارادہ کر لیا اعتکاف میں بیٹھنے کا، آپ کی نیت ہو گئی۔ الگ زبان سے نیت کے الفاظ دہرانا یہ ضروری نہیں ہے، لیکن بعض ساتھی جب تک زبان سے کلمات نیت کے نہیں کہہ لیتے اس وقت تک ان کے دل کو اطمینان نہیں ملتا ہے، سکون نہیں ملتا ہے۔ تو حضرات زبان سے اگر وہ کلمات نیت کے کلمات دہرا لے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں دل کے اندر جو ارادہ کرتے ہیں اسی کو نیت کہتے ہیں۔ دل میں ارادہ کر لیا تو آپ کی نیت ہو گئی۔ نمبر 6، اعتکاف کے دوران پردہ لگانا کیسا ہے؟ اس میں علماء کرام کے 2 قول ہیں۔ نمبر 1، بعض علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ پردہ لگائیں۔ پردہ لگانے سے معتکف یعنی اعتکاف میں بیٹھنے والا ایک سوئی کے ساتھ وہ عبادت کر سکتا ہے، تو اس لیے پردہ لگانا افضل ہے۔ بعض علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ پردہ نہ لگانا افضل ہے، اس لیے کہ آج کا دور پرفتن دور ہے، موبائل زیادہ استعمال کریں گے اگر پردہ لگائیں گے۔ پردہ لگا کر آپ اعتکاف میں بیٹھے، لوگ آ رہے ہیں آپ کے کیا ہے جو پردہ آپ لگائے اس کے اندر آ کر بیٹھ رہے ہیں، گپ شپیں کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، فضول اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ تو اس لیے علماء کرام نے کہا کہ پردہ نہ لگانا افضل ہے، لیکن جو کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اگر میں پردہ لگاؤں گا ایک سوئی کے ساتھ میں عبادت کر سکوں گا اور تنہائی میں مجھے اچھا عبادت کرنے کا اچھا موقع ملے گا، تو اس آدمی کے لیے پردہ لگانا بہتر ہے۔ جیسے آپ مناسب سمجھیں، پردہ لگانے میں ایک سوئی کے ساتھ عبادت کرنا آپ کو نصیب ہو سکتا ہے تو پردہ لگائیں، اگر پردہ نہ لگانے میں آپ کے لیے بہتری ہے تو آپ پردہ نہ لگائیں، دونوں درست ہے۔ اعتکاف کی حالت میں لوگوں سے بات چیت کرنا کیسا ہے؟ تو اعتکاف میں بیٹھنے والے کے لیے ایک بات ذہن میں بٹھا لیں کہ میں اعتکاف میں بیٹھا ہوں اس لیے کہ میں اپنے اللہ کو منا لوں، اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے میں اعتکاف میں بیٹھا ہوں، فضول اپنا وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں، ٹائم پاس کرنے کے لیے میں اعتکاف میں نہیں بیٹھا ہوں، میں اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ جب اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے میں اللہ کے گھر میں وقت لے کر آیا ہوں تو میں فضول باتیں کیوں کروں؟ تو اس لیے فضول باتوں میں اپنے وقت کو ضائع مت کیا کریں، اور کسی آدمی سے بات چیت کرتے ہوئے بیٹھ گیا، گپ شپیں لگاتے ہوئے بیٹھ گئے، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 8، کیا ایسی مسجد جس میں جمعہ نہ ہوتی ہو اعتکاف کرنا کیسا ہے؟ یعنی ایسی مسجد جس میں جمعہ کی نماز ادا نہیں ہو رہی ہے، 5 وقت کی نماز اس کے اندر ادا کی جا رہی ہے، تو ایسی مسجد میں اعتکاف کرنا درست ہے، اعتکاف کر سکتے ہیں۔ نمبر 9، کیا جمعہ ادا کرنے کے لیے دوسری مسجد جانا جائز ہے؟ آپ کی مسجد کے اندر جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے، دوسری مسجد کے اندر ہو رہی ہے، تو جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے اس مسجد کو جانا آپ کے لیے درست ہے، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں آپ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ سیدھا جائیں، جمعہ کی نماز ادا کریں اور فوری طور پر اپنی مسجد واپس آ جائیں۔ درمیان میں جو کوئی رشتہ دار مل گیا یا دوست مل گیا، گپ شپیں لگانا، باتیں چیتیں کرنا، بیکار فضول اپنا وقت ضائع کرنا، اس کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ آپ جمعہ کے لیے گئے، جمعہ ادا کریں اور فوری طور پر اپنی مسجد آ جائیں۔ نمبر 10، اعتکاف کے دوران موبائل کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا اللہ کو منانے کے لیے بیٹھا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے بیٹھ رہا ہے، تو اللہ کو منانے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعتکاف میں بیٹھے ہیں، تو فضول بیکار موبائل کو استعمال کرنے سے گریز کیا کریں، بچیں۔
ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے، ضرورت کے حد تک آپ موبائل استعمال کریں، لیکن ضرورت سے زائد آپ موبائل استعمال ہرگز نہ کیا کریں۔ مثال کے طور پر سحری منگانا ہے گھر سے، آپ کال کر سکتے ہیں، افطاری منگانا ہے کال کر سکتے ہیں، کپڑے منگانا ہے کال پہ آپ بات کر سکتے ہیں۔ تو یہ ضرورت کے حد تک آپ موبائل استعمال کریں، اس کی اجازت ہے، لیکن بیکار فضول باتیں جیسے اعتکاف کے علاوہ آپ موبائل استعمال کر رہے تھے، اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد بھی ایسے ہی آپ موبائل استعمال کر رہے ہیں، اس کی آپ کو اجازت نہیں ہے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ نمبر 11، عورت اعتکاف کہاں کرے گی؟ عورت اعتکاف گھر میں کرے گی، مرد حضرات مسجد کے اندر اعتکاف کریں گے، اور عورتوں کا مسجد کے اندر اعتکاف کرنا یہ درست نہیں ہے، عورت گھر کے اندر اعتکاف کیا کرے گی۔ اور ایک بات یاد رکھیں، ہماری کمزوری دیکھیں، ہماری نادانی یہ سمجھیں کہ ہم گھر بناتے ہیں، کچن کے لیے الگ روم بناتے ہیں، کچن روم الگ بناتے ہیں، مہمان روم الگ بناتے ہیں، چپل چھوڑنے کے لیے روم الگ بناتے ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر روم نہیں ہے تو وہ نماز کے لیے روم نہیں ہے، عبادت کرنے کے لیے الگ سے روم نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ہماری نادانی ہے، جب ہم گھر بنائیں تو عبادت کے لیے الگ کمرہ ضرور بنانے کی کوشش کیا کریں، تاکہ ایک سوئی کے ساتھ وہاں پر عبادت ہم کر سکیں۔ تو عورت کیا ہے، ایک جگہ متعین کر لے، اسی جگہ پر وہ اعتکاف کیا کرے۔ نمبر 12، کیا عورت اعتکاف کے دوران کچن میں کھانا بنانے کے لیے یا کوئی اور چیز بنانے کے لیے جا سکتی ہے؟ ہرگز اس کی عورت کو اجازت نہیں ہے۔ دوسری جو گھر کی خواتین ہیں وہ گھر کے کام کاج کر لیں گی، لیکن یہ عورت اعتکاف میں ہے اور یہ عبادت کے اندر اپنے وقت کو لگائے، کچن روم میں کھانا بنانے کے لیے، پانی گرم کرنے کے لیے یہ نہیں جا سکتی ہے۔ نمبر 13، اعتکاف کے دوران غسل واجب ہو گیا تو کیا حکم ہے؟ اگر مسجد کے اندر اعتکاف کیا ہوا ہے، اعتکاف میں بیٹھا ہے، غسل واجب ہو گیا، فوری طور پر جائے وہ غسل کر لے، اور غسل کرنے کے بعد فوری طور پر وہ مسجد آ جایا کرے، اور مسجد میں ایسے ہی ناپاکی کی حالت میں وہ نہ رہا کرے۔ آنکھ کھل گئی، نیند سوئے ہوئے تھے، خواب کے اندر احتلام ہو گیا، غسل واجب ہو گیا، آنکھ کھلتے ہی فوری طور پر آپ حمام چلے جائے اور غسل کر لیں، فوری طور پر مسجد آ جایا کریں، اور دیر وہاں پر ہرگز نہ کیا کریں۔ نمبر 14، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا کیسا ہے؟ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے مسجد سے باہر غسل خانے میں جا کر غسل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، ایک طریقہ یہ ہے، قضائے حاجت کے لیے جب آپ جائے، ایک دو لوٹے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے پانی آپ اپنے اوپر ڈالنے کی اس کی اجازت ہے، لیکن وہاں پر شیمپو لگانا، صابن لگا کے نہانا، اس کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ قضائے حاجت کے لیے گئے، ایک دو لوٹا آپ پانی اس سے کیا ہے ڈال لیے اور فوری طور پر مسجد میں آ گئے، اس کی اجازت ہے۔ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کیا ہے کرتے رہنا اور وقت وہاں پر ضائع کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ آخری مسئلہ نمبر 15، اعتکاف میں بیٹھنے والے کے لیے موٹر آن کرنے کے لیے مسجد کے باہر جانا کیسا ہے؟ اعتکاف میں بیٹھنے والے کے لیے موٹر آن کرنے کے لیے، آف کرنے کے لیے مسجد کے باہر جانا اس کی اجازت نہیں ہے۔ وہ جو بھی موٹر آن کرنا ہے، آف کرنا ہے، وہ دوسرے لوگ کر لیں گے۔ آپ مسجد کے اندر اعتکاف میں عبادت کے اندر آپ وقت لگائیں، آپ کو دوسرے کاموں کی طرف دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے اعتکاف کی حفاظت کرے، اپنے اعتکاف کے اندر جو وقت آپ نے لگایا ہے اس وقت کو غنیمت سمجھے، اس وقت کو بیکار ضائع کرنے کی کوشش نہ کیا کرے۔ یہ تھے اعتکاف کے مسائل جس کا جاننا ہم تمام کے لیے نہایت ضروری تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا اور سنا گئے ان باتوں پر سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل پیرا بنائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔